दोस्तों, अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। अफ्तारी के वक्त बस 3 सेकंड के लिए रुक जाइएगा। 99% लोग वो एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी दुआएं कबूल होने से पहले ही वापस लौटा दी जाती हैं। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा कि जिसका नसीब अभी तक नहीं खुला, जिसकी दुआएं बरसों से लटकी हुई हैं, जिसे लग रहा है कि अल्लाह भी इसे सुन नहीं रहा, वो अफ्तारी के वक्त खजूर उठाकर सिर्फ ये एक काम कर ले। इंशाअल्लाह अफ्तारी का पानी गले से नीचे उतरने से पहले आपको अपनी तकदीर बदलती हुई महसूस होगी। और आज के इस वीडियो में हम इन 5 कड़वे सवालों के जवाब देंगे जो हर रोजेदार के दिल में होते हैं मगर कोई बताता नहीं है। दोस्तों, एक बात तो बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप दस्तरखान पर बैठे हों, अफ्तारी में सिर्फ 2 मिनट बाकी हों, सब घर वाले खामोश हों और अचानक आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आप अल्लाह से कहना तो बहुत कुछ चाहते हो पर ये अल्फाज ना मिल रहे हो। आपका दिल बरा हुआ हो कि अल्लाह, सारा दिन मैंने भूख काटी है, प्यास बर्दाश्त की है, तेरा हुक्म माना है, पर मेरे घर के हालात कब बदलेंगे, मेरी परेशानी कब खत्म होगी। दोस्तों, हम सब के साथ ऐसा होता है। हम हर साल रमजान गुजारते हैं, हम हर रोज अफ्तारी भी करते हैं, दुआ के लिए हाथ भी उठाते हैं, पर सच बताइएगा, क्या हमें वो सुकून मिलता है जिसका हमें वादा किया गया है? क्या हमारी वो दुआएं कबूल होती हैं जिनके लिए हम तड़प रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हें कड़वे सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो सुनी सुनाई हो, बल्कि वो बातें करेंगे जो हमारे और आपके साथ हर रोज होती हैं। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी बड़ी बातों पर बात करेंगे जिनको समझना हर रोजेदार के लिए जरूरी है। पहला सवाल, वो कौन सी एक गलती है जो हम अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पूरी दिन की मेहनत जाया हो रही है? दूसरा सवाल, क्यों ऐसा होता है कि हम अफ्तारी तो खजूर से करते हैं, सुन्नत भी पूरी करते हैं, और हमारे दिल वैसे ही मुर्दा रहते हैं? इस खजूर में ऐसी क्या ताकत है जो हम अभी तक नहीं पहचान पाए? तीसरा सवाल, क्या अल्लाह वाकई अफ्तारी के वक्त हमसे शर्माता है? और अगर वाकई शर्माता है तो फिर वो हमारी बड़ी हाजत, वो बड़ा मकसद पूरा क्यों नहीं कर रहा जिसके लिए हम सालों से रो रहे हैं? चौथा सवाल, रिज़्क़ की वो तंगी, जो कर्ज का बोझ, वो घर की बेबरकती, या इसका हल वाकई अफ्तारी के इन चंद मिनटों में छुपा हुआ है? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा एक ऐसा लम्हा है जब अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों के सामने आपका नाम लेता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा कि जब आप आज अफ्तारी के लिए बैठेंगे तो आपका वो बैठना बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा। आपको पता होगा कि आपके सामने जो खजूर पड़ी है वो सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि वो आपकी तकदीर बदलने का एक मौका है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ये सोचकर वीडियो देख रहे हैं कि मैं कहीं आपको कोई जादू बता दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको वो सच बताऊंगा जो हमसे छुपाया गया है या हम खुद सीखना नहीं चाहते। वीडियो के आखिर में आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो अगर आपने समझ ली तो आपको जिंदगी में कभी भी किसी से दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने रब से अपना काम करवा लेंगे, पर इसके लिए जरूरी है कि आप इन 5 बातों को एक एक करके समझें, क्योंकि अगर हम एक बात छोड़ देते हैं तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाती है। दोस्तों, अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचे कि हम सब रमजान में रोजा क्यों रखते हैं? क्यों? कोई कहेगा कि सवाब के लिए, कोई कहेगा कि हुक्म इलाही है, और ये सब सच है। लेकिन क्या कभी आपने इस भूख और प्यास के पीछे छुपा वो बड़ा पैगाम याद किया है जो अल्लाह सिर्फ आपको देना चाहता है? दोस्तों देखें, दस्तरख्वां पर हर चीज पड़ी है। ठंडा शरबत है, गर्म पकोड़े हैं, ताज़ा फल है, आपका जी भी ललचा रहा है, हलक में कांटे भी चुभ रहे हैं, आप हाथ नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा रब देख रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत मौजूद है कि आप अल्लाह के लिए अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को रोक सकते हैं। तो फिर वही रब जो आपकी इस तड़प को देखकर खुश हो रहा है, वो आपकी दुआ कैसे रद्द कर सकता है? तो फिर वही रब जो आपके करीब है, यही एक बड़ा नुक्ता है कि जैसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है या शायद हमारी किस्मत में ही सुख नहीं, मगर सच तो यह है कि अल्लाह ने अफ्तारी का ये वक्त रखा ही इसलिए है कि वो आपको आपकी नजरों में कीमती बना सके। वो फरिश्तों को दिखाता है कि देखो, मेरे इस बंदे के पास सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मेरी खातिर रुक कर बैठा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो शायद आपके जहन में भी आ रहा होगा, अगर अल्लाह इतना ही राजी है तो फिर मेरी वो सारी पुरानी दुआएं अब तक क्यों लटकी हुई हैं? वो कौन सा ताला है जो अब तक नहीं खुला? आज की इस वीडियो में इस ताले की चाबी आपके सामने रखने वाला हूँ। हम अक्सर दुआओं में वो गलती कर जाते हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर
وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے انتظار کرواتا ہے کیونکہ اس سے ہمارا دسترخواں پر بیٹھ کر رونا اور مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑی دیر اور میرے سامنے ایسے ہی جولی پھیلا کر بیٹھا رہے۔ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے پر وہ آپ کو اپنے قریب بھی رکھنا چاہتا ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، اور وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ سے وہ سب کچھ منوا سکیں جو ہمیں ناممکن لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 5 بڑے سوالوں کے جواب دوں، میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ افطاری کے وقت دسترخوان پر وہ کون سی منحوس چیز ہے جس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، جو اگر وہاں موجود ہو تو انسان کے 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس بیکار چلی جاتی ہے؟ دوستو، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے تقریباً ہر گھر کے دسترخوان پر موجود ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ اگر آپ نے بھی مس کر دیا تو شاید آپ کا پورا رمضان ویسے ہی گزر جائے گا جیسے پچھلے سال گزرے تھے۔ چلو اب سب سے پہلے اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جو ہم میں سے ہر بندہ جانے انجانے میں ٹھیک افطاری کے وقت بیٹھ کر کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے 14 سے 15 گھنٹے بھوک کاٹی، پیاس برداشت کی، گرمی میں کام کیا، اب ہم اللہ کے دربار میں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کائنات کا سب سے بڑا سخی یعنی ہمارا رب اپنے تمام خزانوں کے ساتھ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرشتے قلم اٹھائے کھڑے ہیں کہ لکھے یہ بندہ کیا مانگتا ہے، مگر یہاں ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جیسے جیسے افطاری کا وقت قریب آتا ہے، ہماری زبانیں ذکر کرنے کی بجائے یا تو کھانے کی شکایت کرنے لگتی ہیں یا پھر ہم گھر کی کسی پرانی بات پر غصہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی دسترخوان کے پاس ایک صورتحال کا تصور کریں جو ہم سب کے گھروں میں کبھی نہ کبھی ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو پورا دن روزے سے رہا، اب وہ دسترخوان پر بیٹھا ہے، سامنے کچھ موجود ہے لیکن اس کا موڈ خراب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پکوڑے کیوں ٹھنڈے ہیں یا شربت میں چینی کیوں کم ہے۔ اس طرح کی وہ نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ وہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی بیوی پر یا اپنے بچوں پر چلانے لگتا ہے یا شاید اسی وقت موبائل اٹھا کر کسی کی برائی سننے لگتا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے گا، آسمان سے فرشتے اس بندے کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ اللہ سے کہتے ہوں گے کہ اے اللہ، اس نے تیرے لیے کھانا پینا تو چھوڑا پر یہ اس کی ایک عادت کو نہ چھوڑ سکا جو تو نے سب سے زیادہ ناپسند کی تھی، یعنی غصہ، زبان کی تلخی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی پر غصہ کرتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے تو ہوتے ہیں پر ہمارا دل وہاں نہیں ہوتا۔ ہمارا دل تو ان جھگڑوں میں یا دنیاوی باتوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی خطرناک ایک اور بات بھی ہے جو ہمیں بالکل نظر نہیں آتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت پوری کر لی، ہم نے افطار کر لیا، پر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اسی وقت آپ کسی پر غصہ کر رہے ہوں یا کسی کی برائی کر رہی ہوں، ٹھیک اسی وقت اللہ آپ کی طرف رحمت کی نظر ڈالے اور آپ کو اس حال میں دیکھے تو کیا ہوگا؟ دوستو، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم اپنی دعاؤں کا راستہ خود بند کر لیتے ہیں۔ ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں پر ہمارا رویہ ایک مانگنے والے فقیر جیسا نہیں ہوتا بلکہ ایک ناراض انسان جیسا ہوتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی، ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی پر کچھ نہیں ہوا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا اس لمحے کو یاد کریں جب آپ کی دعا مانگی تھی، کیا آپ کا دل صاف تھا؟ کیا آپ نے اس وقت کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے جو عاجزی سے اس کے سامنے جھک جائے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے تو صرف اپنی پیاس کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو وہ رزق دیا ہے جو لاکھوں لوگوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس وقت شکر گزاری کی ایک لہر آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے، نہ کہ شکایت کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی افطاری آپ کی زندگی کی سب سے بڑی افطاری بن جائے تو چپ کر کے بس ایک کام کر لیں، افطاری سے 10 منٹ پہلے اپنی زبان پر تالا لگا لیں، کوئی دنیا کی بات نہ کریں، کسی پر غصہ نہ کریں، بس خاموشی سے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں اور دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ خاموشی ہے جو آپ کی دعاؤں کو آواز بنا کر اتنا بلند کر دے گی کہ وہ سیدھی اللہ کے حضور قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب ذرا ایک بہت عجیب مگر سچی بات پر غور کریں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کے لیے کھجور ہی کو کیوں چنا، اور وہ بھی صرف 1 یا 3؟ تصور کریں، افطاری کا وقت، اذان کی پہلی آواز گونجنے والی ہے، آپ نے صرف اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر ایک کھجور کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا جسم پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ کا معدہ خالی ہے، آپ کے سامنے بے شمار قسم کے کھانے پڑے ہیں لیکن آپ کی پوری توجہ
اس ایک چھوٹے سے دانے پر ہے۔ یار یہ صرف ایک پھل نہیں ہے، اس وقت وہ کھجور آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ کی عطایت کی گواہی بن کر کھڑی ہے۔ اللہ اسی لمحے فرشتوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کے ہاتھ میں وہ چیز ہے جو اس کی بھوک کو مٹا سکتی ہے، مگر وہ میری ایک آواز میرے اذان کے انتظار میں رکا ہوا ہے۔ علماء ایک بہت پتے کی بات بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کھجور پر نظر ڈالتے ہیں اور ابھی سے منہ میں نہیں ڈالا ہوتا تو وہ جو چیز چند سیکنڈ کی خاموشی ہوتی ہے وہ آپ کی اور اللہ کے درمیان ایک براہ راست ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سوچی ہو۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص کسی غریب کو اپنے دسترخوان پر بلائے، وہ غریب بھوکا ہو، سامنے کھانا پڑا ہو، مگر وہ غریب اس وقت کھانے کو چھوڑ کر اس مالدار کی آنکھوں میں دیکھ کر پیار سے کوئی فرمائش کر دے تو کیا وہ سخی سے منع کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ افطاری کے وقت آپ وہی فقیر ہیں اور اللہ وہ سب سے بڑا سخی، بلکہ سخیوں کا سخی ہے۔ وہ جب آپ کھجور ہاتھ میں لے کر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کو آپ کی وہ ادائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ وہ فرماتا ہے، اے بندے تو نے اس ایک دانے کے لیے خود کو میرے حکم پر روکا، اب جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے وہ جو ایک لمحے کا وقفہ ہے اس میں اپنے دل کی بات اللہ سے کریں۔ وہ وقت ایسا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی اللہ کے عرش تک سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا پر بھی ہے جس پر ہم اکثر غور نہیں کرتے۔ ہم کھجور تو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، سنت بھی پوری کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ وہی دعا جب ہم پورے یقین سے مانگتے ہیں تو کبھی تو فوراً اثر دکھاتی ہے اور کبھی ہمیں برسوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا اللہ ہماری آواز توبہ نعوذ باللہ سن نہیں رہا؟ یا پھر ہم اس کھجور کو منہ میں ڈالتے وقت کوئی ایسی نادانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ برکت ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو پا رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کے دل میں بھی ہوگا، اور اس کا جواب اتنا سادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم افطار تو کر لیتے ہیں، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، پیاس بھی بجھ جاتی ہے، مگر وہ جو ایک روحانی سکون ملتا تھا وہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کھجور تو سنت کے مطابق کھائی، مگر ہم نے اس کے پیچھے چھپی شکر گزاری کو محسوس نہیں کیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ایک پیاسا پودا پانی پیتا ہے تو اس کی شاخیں کیسے جھوم اٹھتی ہیں؟ افطاری کے وقت ہمارا حال اس پودے جیسا ہونا چاہیے۔ جب وہ کھجور آپ کے حلق سے نیچے اترتی ہے تو وہ صرف آپ کو طاقت نہیں دیتی بلکہ آپ کے پورے وجود کو اس بات کا گواہ بنا دیتی ہے کہ اللہ میں نے تیری خاطر یہ چھوڑا تھا، اب میں یہ تیری خاطر کھا رہا ہوں۔ اگر آج کے بعد آپ افطاری کریں تو بس ایک بار اس احساس کے ساتھ کھجور اٹھائیے گا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ خاص انعام ہے جو اس نے صرف آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ جب آپ اس محنت کے ساتھ کھجور کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا جو آپ سالوں سے مانگ رہے تھے اس کی قبولیت کے آثار آپ کو اسی وقت ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ہم اتنے جوش سے دعا مانگتے ہیں، افطاری کے وقت روتے بھی ہیں، اور وہ دعا جیسے اوپر جا کر کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی ہماری باری نہیں آئی، یا شاید اللہ سن نہیں رہا۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دیوار اللہ نے نہیں کھڑی کی، وہ دیوار ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ذرا ایک منظر دیکھیں، ایک بندہ ہے جس نے بہت مہنگا موبائل خریدا، اس میں دنیا بھر کی ایپس ڈالی، پر جب فون کرنے لگا تو کال نہیں لگی۔ کیوں؟ اسی طرح ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، پر اس میں وہ یقین کی سم ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب افطاری کے وقت دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم اللہ کو توبہ نعوذ باللہ آزما رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ یار وہ رب جو بغیر مانگے آپ کو رمضان جیسی نعمت دے سکتا ہے، جو آپ کو افطاری کے لیے رزق دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کی ایک چھوٹی سی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا؟ یہاں ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی۔ ایک شخص تھا جو بہت پریشان تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا، میں تو تھک گیا ہوں مانگ کر۔ تو بزرگ نے مسکرا کر ایک ایسی بات کہی جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم اللہ کے دروازے پر دستک تو دے رہے ہو، پر تمہارا روح کسی اور طرف ہے۔ ہماری روح کہاں ہوتی ہے؟ ہماری روح اسباب کی طرف ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا کام کر دے یا فلاں نوکری مل جائے تو زندگی سنور جائے گی۔ ہم اللہ سے تو مانگ رہے ہوتے ہیں، پر ہمارا بھروسہ اس دنیا کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت جب آپ کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ لمحہ آپ کے بھروسے کے امتحان کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یقین آ جائے کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو یقین مانے وہ دیوار اسی وقت گر جائے گی۔
اور آپ کی دعا سیدھا عرش الہی کو جا کر دستک دے گی۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی چیز بھی ہے جو اس سے بے یقینی سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ایک ایسی بات جو اگر ہمارے دلوں میں ہو تو ہم چاہے پورا رمضان مصلے پر بیٹھے رہیں، ہماری پکار میں وہ اثر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پریشان کر دیتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چھوٹی سی رکاوٹ ہے جو ہماری اتنی بڑی عبادت کو بے اثر کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا افطار کے وقت پانی پینا۔ دیکھیں دوستو، ہم افطار تو بہت اچھی چیزوں سے کر رہے ہیں، پر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو پیسہ ہم ان چیزوں پر لگا رہے ہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ یا اس میں کسی کا حق تو نہیں مارا گیا؟ یا اس میں کوئی ہیرا پھیری تو نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی میں بھرا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا وہ لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ افطاری کے وقت جب آپ کے سامنے وہ دسترخوان سجا ہوتا ہے تو وہ صرف کھانے کا وقت نہیں، وہ اپنے گریباں میں جھانکنے کا وقت بھی ہے۔ اگر ہمارا رزق صاف ہے، ہمارا یقین پکا ہے، تو پھر کائنات کی کوئی بھی طاقت آپ کی دعا قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ آج سے ایک عہد کریں کہ افطاری کے وقت جو آپ ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگے جو آپ اور اللہ کے درمیان دیوار بن گئے ہیں۔ جب توبہ کے آنسو اس دیوار کو گیلا کریں گے تو وہ خود بخود مٹی بن کر ڈھیر ہو جائیں گے۔ یار کبھی آپ نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، پر وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ کیوں مہینہ ختم ہونے سے پہلے خالی جیب ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر میں وہ برکت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، پر سچ تو یہ ہے کہ برکت کا تعلق پیسے کی گنتی سے نہیں بلکہ اس رزق کی روح سے ہوتا ہے، اور اس روح کا سب سے بڑا امتحان افطاری کا وہ دسترخوان ہے۔ دوستو ذرا تصور کریں، آپ کے سامنے وہ ٹھنڈا پانی، وہ پھل اور نعمتیں پڑی ہیں، یہ سب رزق ہے۔ ہم افطاری کے وقت اللہ سے رزق کی برکت مانگتے ہیں، پر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جس رزق کو دے کر ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ پر سچ یہی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے دسترخوان پر سجی ہوئی نعمتیں تو بہت شاندار ہوتی ہیں، پر ان کے پیچھے کسی کا دکھایا ہوا دل چھپا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہوتا ہے، یا کسی کی مزدوری روک کر وہ افطاری لائی گئی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، اگر ایک برتن میں پہلے سے تھوڑا سا زہر ہو اور آپ اس میں کتنا ہی خالص دودھ ڈال لیں، وہ دودھ پینے کے لائق نہیں رہتا۔ ہماری دعاؤں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم دعا کے سارے طریقے پورے کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، پر اس میں یقین کی سم ڈالنا بھول جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور دے دے۔ افطاری کے وقت جب آپ کھجور میں ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس وقت اپنے رب سے صرف یہ نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، بلکہ یہ مانگے کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں برکت دے، مجھے دوسروں کا حق مارنے سے بچا۔ یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ کے دسترخوان پر حلال کی وہ ایک کھجور ہوگی اور آپ کا دل مطمئن ہوگا تو میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس دن آپ کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ رب بن مانگے آپ کے گھر کے دروازے برکت کے لیے کھول دے گا۔ یہ وہ سچ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اصل چابی تو ہمارے اپنے دسترخوان کی پاکیزگی میں چھپی ہوئی۔ لیکن اب جو میں آپ کو پانچویں اور آخری بات بتانے والا ہوں وہ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر والے افطاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس دسترخوان پر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ فرشتوں کی وہ کون سی گواہی جو اس وقت اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے؟ یہ وہ منظر ہے جو اگر آپ نے ایک بات سمجھ لیا تو آپ اگلی افطاری کا انتظار رو رو کر کریں گے۔ یہ بات آپ کی عبادت کا پورا رخ بدل دے گی۔ دوستو ذرا تصور کریں کہ اذان ہو چکی ہے، آپ نے وہ ایک کھجور کھا لی، پانی کا گھونٹ بھر لیا، اب ہر کوئی نماز کے لیے کھڑا ہے، دسترخوان پر سناٹا ہو چکا ہے، پر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آسمان پر کیا ہلچل مچی ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا بندہ سارا دن روزے کی مشقت کاٹ کر افطار کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو اس بندے کو، اس نے صرف میری خاطر اپنے آپ کو روکا، اب گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ یار ذرا اس بات کی گہرائی تو دیکھو، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے افطار کیا اور بات ختم، لیکن وہ لمحہ دراصل ہماری نجات کا سرٹیفکیٹ جاری ہونے کا وقت ہے۔ فرشتے دسترخوان کے گرد کھڑے ہو کر ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خاموشی سے، عاجزی سے اور شکر کے ساتھ روزہ کھولا ہوتا ہے۔ کاش ہمیں وہ غیب کا منظر نظر آ جائے کہ جب ہم اس گھونٹ پانی کو پی کر الحمدللہ کہتے ہیں تو عرش پر ہمارے نام کی ایک ایسی گونج ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت پیاری اور سچی بات بتاتا ہوں، ہم اکثر دوسروں سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا،
پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ یاد رکھیے جس وقت آپ افطار کر کے فارغ ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے فرشتے خود آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ کائنات کی وہ مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے وہ آپ کا نام لے کر اللہ سے آپ کی بخشش مانگ رہی ہو۔ آج جب آپ افطار کریں تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائیں بلکہ اس احساس کے ساتھ اٹھے کہ اللہ میں نے یہ روزہ تیرے لیے رکھا، تو نے مجھے قبول کر لیا۔ یہ احساس قبولیت ہی وہ اصل طاقت ہے جو آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے پھر دنیا کی کوئی مشکل اس سے پریشان نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ سب کے بعد ایک آخری کام باقی رہ جاتا ہے، وہ کام جس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، جس کے بغیر یہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی، دوستو وہ پکار ہے جو آپ نے اب سے ہر افطاری میں کرنی ہے۔ اب میں آپ کو آخر میں وہ بات بتانے والا ہوں جو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے گی۔ شاید آپ جو برسوں سے اٹھا رہے ہیں وہ ایک لفظ جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ لفظ کوئی مشکل وظیفہ نہیں بلکہ وہ وظیفہ الحمدللہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں اسے عام طریقے سے نہیں پڑھنا۔ جب آپ کھجور منہ میں ڈالیں اور پانی کا وہ پہلا گھونٹ ہلکے سے نیچے اترے تو پوری روح کی گہرائی سے اپنے رب کی محبت میں ڈوب کر صرف ایک بار کہیے گا الحمدللہ۔ اس ایک لفظ میں وہ طاقت ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، شکر کی ایسی لہر پیدا کرتا ہے کہ جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ جو بندہ اس لمحے سچے دل سے شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی جولی کو وہاں سے بھرتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم نے بہت سی باتیں کی، ہم نے ان غلطیوں کو دیکھا جو ہم کرتے ہیں اور اس کھجور کی طاقت کو سمجھا۔ یاد رکھیں ماہ رمضان کا مہینہ صرف گزرنے کے لیے نہیں آتا، یہ ہمیں بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے گا۔ یاد رکھیں توبہ کا ایک آنسو تقدیر کے لکھے ہوئے بدترین فیصلوں کو بدل سکتا ہے۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا رمضان یا کسی کی افطاری ہمیشہ کے لیے سبر جائے۔